बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर यह है कि DDISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और इस पर ज़राए कहते हैं कि अस्करी हुकाम ने इस पर मज़ीद बात करने से इनकार कर दिया। हुकूमत के साथ इस पर कोई बात नहीं की जाएगी। DDISI के नोटिफिकेशन के हवाले से सूरत हाल डेडलॉक का शिकार नजर आती है और ज़राए कहते हैं कि एक मुज़ाकराती टीम और भेजी गई थी कि मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया जाए, जिस पर उन्हें ये जवाब देकर लौटा दिया गया है कि ये मामला तो प्राइम मिनिस्टर के साथ तय हो चुका है, उससे आगे बात कोई नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से मामला हल होने के दावे के बावजूद नए DDISI के नोटिफिकेशन का जारी ना किया जाना उसने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर मजीद सवालात गहरे कर दिए। तासुर ये दिया जा रहा था कि खास अपनी मर्जी की तकर्री चाहते हैं और पाक फौज के सरबराह से मुलाकात के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मामलात हल हो चुके हैं, मसले कोई नहीं है और अब फरीकैन की इज्जत और साख खराब नहीं की जाएगी। तो कोई ये की जा रही थी कि हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके इस बहरान को हल कर देगी। ये पिछले कई रोज हम ये तवक्को करते हैं कि अब मामला हल हो जाएगा, अफवाहों और क्या सराइयों का खात्मा कर दिया जाएगा, मामला जो है वो पहले से बेहतर तरीके से नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल हुकूमती दावों के बरक्स दिखाई देती है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद सूरत हाल ज्यादा खराब हुई है। इस मामले को मीडिया पर इस तरह प्ले किया गया, यानी मिस हैंडल किया गया है, वो ताकतवर हल्कों के लिए हरगिज खुशकुन नहीं है। DDISI की तब्दीली और नई तकर्री का फैसला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया था, यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया गया था। वहां पे बहस हुई थी, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुई थी और उसका नोटिफिकेशन किया गया, यानी उसकी प्रेस रिलीज जारी की गई। लेकिन बाद में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये कहा गया कि ये प्रोसीजर दुरुस्त नहीं है, तो प्रोसीजरल गलती की निशानदेही तस्लीम कर ली गई। आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उसे ठीक करने पर इत्तफाक कर लिया गया। तो उसके बाद इस मामले को ना सिर्फ तूल दिया गया है बल्कि और मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है। तो जिन्हें यह कहकर रास्ते से वापस कर दिया गया कि अब इस पर कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकेंगे, इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर से बात हो चुकी है। तो सोर्सेज ये कहते हैं कि DDISI के मसले पर अब मजीद कोई बात करने के लिए अस्करी हुकाम तैयार नहीं है। उनका मौक़िफ़ ये कि जो बातें तय हो चुकी है उन पर ही अमल होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के माबैन मुलाकात के बाद जरा ये कहते हैं कि 4 वज़रा को मुज़ाकरात के लिए भेजा जा रहा था, जिन्हें दूसरी तरफ वालों ने रोक दिया और ये कह दिया कि इस पर अब बात नहीं होगी, जो चीजें तय हो चुकी है उन्हीं पर अमल होगा। तो कहने वाले ये कहते हैं कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद मीडिया और निजी महफिल में बहुत सी ऐसी बातें की गई जो पहुंच गई हैं वहां पर जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अब फौज ने इस मामले के ऊपर बहुत ज्यादा कोई अना का मसला ऐसे नहीं बनाया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जब इसे पॉइंट आउट किया गया तो उन्होंने मान लिया कि ये प्रोसीजर गलती है तो ठीक कर दें। तो ये नरम और लचकदार रवैया था, उसकी वजह से शायद ये अज्यूम कर लिया गया कि ये तो मसला ही कोई नहीं। तो वुज़रा जो है वो इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं और इसके तनाज़ुर में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो उनके ख्याल में नहीं करना चाहिए थी। इसी वजह से चंद वुज़रा को दोबारा से भेजा गया या भेजने की कोशिश की गई, उनको रास्ते में ही वापस कर दिया गया और कहा कि आने की जरूरत नहीं है। तो इसी मसले की वजह से यानी मसला जब खराब हो गया, गुफ्तगू पहुंच गई और पता चला कि मामला ठीक नहीं है, तो चंद वुज़रा 4 वुज़रा तकरीबन और चले गए, लेकिन उनको इज़्ने बारियाबी नहीं मिला, उनको रास्ते से ही लौटा दिया गया। बकौल शख्स से ये बड़ी गैर मामूली बात है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और ये इंकशाफ इसके हवाले से डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में भी किया है। उनके पास कोई हवाले से मालूमात है, उसी पर इंतजार करके हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। चीजें जब पब्लिक में आ जाती हैं ना तो उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है नीचे, उसके बाद ये पब्लिक में आनी शुरू होती है। आज वज़रा को देखें तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है।
اس کی 4 وزراء کل گئے ہیں رات کو اسلام آباد سے پنڈی کی طرف، اور رستے میں جو درمیان میں اہم وزراء جو پہلے جاتے تھے ہمیشہ اور بات کر کے، رستے میں میسج آ گیا کہ واپس چلے جائیں، ہماری جو بات تھی وہ مکمل ہو چکی ہے آپ سے، بہت دفعہ ہو چکی ہے اور پبلکلی ہو چکی ہے، ایک دفعہ ملاقات، دوسری دفعہ دیکھیں بہت سی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی نا وزیر اعظم اور عسکری شخصیات کی، اس کو جب پبلک کیا تو اس کا مطلب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب معاملہ حل ہو گیا، تو واپس چلی جاتی ہیں عسکری سے، پھر اگلے دن معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جاتی ہیں، پھر اگلے دن معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر معاملہ تو کل وہ جو رات کو ہوا کہ جی ایک تو پہلے وہ واپس ہو گیا کہ جی یہ خبر آئی کہ جی انٹرویو کریں گے، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ لسٹ آ گیا ذرائع کے حوالے سے کہ کوئی لسٹ نہیں آئی 3 لوگوں کی، پہلے لسٹ آئی تھی، پھر یہ ہوا کہ لسٹ نہیں آئی، کیونکہ کنفیوژن ہو رہا ہے نا دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہو رہا، ایک طرف سے یہ کہ بس ہماری طرف سے یہ میسج چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ باقی نام مانگیں گے تو کون سے نام مانگیں گے؟ اب ان کے نام مانگیں گے جو کور کمانڈرز نے فیصلہ کر لیا ہے سارا کہ ایک یہ شخصیت ہے، اور یہ شخصیت اس لیے ہے کیونکہ آپ نے پہلے آپ کو کیا نام گئے تھے یا نہیں گئے تھے یہ بتائیں، پہلے آپ کو نام گئے تھے؟ حکومت دیکھیں نا، حکومت کے وزراء بھی تو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں نا، جو آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں، مختلف بیانات ہیں، نہیں اب وہ پہلے گئے تھے جی، گئے تھے خاموشی سے گئے تھے، وہ واپس ہو گئے، اس کے بعد ادھر ہوا، انہوں نے کہا تھا یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی شخص چاہیے، وہ کیا ہے، ہم محبت میں بھی توحید کا قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا۔ اچھا پھر وہ نام انٹرویو کے لیے جائیں گے؟ یہ دیکھیں نا آج جو ہے حکومت کی طرف سے وضاحت نہیں ہے اس بات کی، مطلب ایک وزیر نے کہا دوسرے سے پوچھیں، انہوں نے کہا ان سے پوچھیں، انہوں نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا بھائی، ادھر اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ٹوپی اس کی ضرورت ہے، اب مجھے بتائیں۔ اچھا اب یہ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بات صرف وزیر اعظم نے کی ہوئی ہے، اچھا اور یہ اس میں اب اللہ کرے کہ یہ معاملہ نبٹ جائے، لیکن کل یہ واقعہ کل یہ تو ہوا ہے نا کہ 4 وزراء جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں نہ آئیں، اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ کوئی سمری نہیں بھیجی گئی اور شاید نہ بھیجی جائے، یا جو بھیجی گئی تھی اس پر بھی بات نہیں ہو رہی، وزیر اعظم نے خود کوئی سٹینڈ نہیں لیا، لیکن پرائم منسٹر نے وزراء کو یہ بتا دیا کہ یہ ایک ابہام تھا، کوئی غلط فہمی تھی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ دور کر لی گئی، لیکن انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ابہام کیا تھی، اب تک کوئی کلیئرٹی نہیں آئی۔ بہت سے غیر ملکی میڈیا تو اس پہ بہت زیادہ قیاس آرائی کیا کر رہا ہے، لیکن ملکی میڈیا بھی اس پہ قیاس آرائیوں پہ مجبور ہو گیا کیونکہ انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایشورنس ان کو تھی ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جو بھی ایکس نہیں ہوئے کیونکہ وہ بھی گئے نہیں شاید یا انہوں نے چارج نہیں لیا، تو ان کے حوالے سے بہت ساری خاص اب کے ذہن میں خواہشیں یا کوئی خیالات تھے، تو انہی کو انہوں نے شاید کلیئر کیا ہو کہ کیا جو میں سوچ رہا ہوں یہ نئے ڈی جی آئی سے کیا آنے کے بعد ہو جائے گا، تو وہ کچھ بھی ہوگا لیکن وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تو سارے ایزمپشن پہ بات کر رہے ہیں، کیا سرائیاں کر رہی ہیں، اور کیا سرائیاں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن آ نہیں رہی، خاص کر اس کوارٹر کی طرف سے جو کہ اس وقت جن کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، تو ڈی جی آئی سی کی تبدیلی کے حوالے سے بھارتی میڈیا وہ ہمیشہ پاکستان سے کوئی نہ کوئی ایشو پکڑتے ہیں اور پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ ان کا پروپیگنڈا سب سے پہلے تو اس بات پر ہے کہ ڈی جی آئی سی کو چینج کیوں کیا گیا، ان کے خیال میں جنرل فیض نے کابل کا بغیر اجازت دورہ کیا جس پر انہیں تبدیل کیا گیا، اور چونکہ ہمیں بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے کہ کابل میں چائے نوشی کی ایک تصویر جو تھی وہ آئی تھی جنرل فیض کی، چائے پی رہے تھے، اور بڑی ہم نے اس پہ ظاہر ہے ہم سب پاکستانی کو خوشی ہوئی کہ پاکستان کا کوئی اس میں کلیدی کردار ہے یا پاکستان نے جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو مات دی ہے، تو اس تصویر نے بھارتیوں سمیت ان سب کے دل جلا رکھے ہیں جو افغانستان میں بڑے بڑے خواب جنہوں نے دیکھ رکھے تھے اور قوصل خانے کھول رکھے تھے، دہشت گردی کیمپ بنا رکھے تھے، تو انہیں وہاں شکست ہوئی ہے، تو وہ شکست کے اب تک زخموں کو چاٹ رہے ہیں، تو ان کو تو موقع مل گیا، تو انہوں نے اس پر حکومت کے لوگوں نے اس تاثر کو اور تقویت دے دی کہ خان صاحب افغانستان کے معاملات کی وجہ سے جنرل فیض کو اس عہدے پر کچھ عرصہ اور دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے
حالانکہ عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مشاورتی عمل تو پچھلے کئی ماہ سے چل رہا تھا اور یہ افغانستان کے حالات سے پہلے سے چل رہا ہے. اب خان صاحب کے ساتھ یہ سارا مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد خان صاحب نے پوزیشن اس وقت تبدیل کی جب اس کا آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز میں وہ ڈیٹیل آ گئی کہ تبدیلیاں تقرریوں کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی. تو اس کے بعد سے پھر حکومت کی ایک پوزیشن سامنے آئی کہ جس میں انہوں نے ابھی تک پرائم منسٹر آفس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سارٹ آؤٹ ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا. یہ ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے. جو میرا تجزیہ وہ تو آپ کو معلوم ہے, میں بتا چکا اس کے اوپر, لیکن جو اب تک کی جو ایک اور نئی پکچر کریٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کو میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے. کچھ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہو سکتا ہے زیادہ ہو, تو میں تو تجزیہ دیتا ہوں چیزوں کے اوپر. تو میرا جو تجزیہ ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی ایسی قوتوں کے حوالے سے ہو رہا ہے جن کو شاید ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن حکومت کی طرف سے جو سول بالادستی کا تاثر دیا گیا, جو خود حکمران جماعت کے لوگ بھی دے رہے ہیں, ان کے ووٹر سپورٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خان تو کم از کم کھڑا ہوگا, سٹینڈ لے لیا. لیکن جمہوریت پریس سے نہیں مان رہے. وہ جتنے ڈیموکریٹک ہیں نا جو کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے اور پرائم منسٹر آفس کی ریٹ ہونی چاہیے, وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے. ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ کچھ مطلب اس کے اندر کوئی جینون چیز نہیں ہے. کوئی مطلب بہت سے لوگ تو اسے فیک کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نورا کشتی ہے. گھر کے بیدی جو ہے وہ کہہ رہے جی کہ یہ نورا کشتی ہے, اور پتہ نہیں میرے جیسے سادہ لوگ وہی کہہ رہے کہ نہیں نہیں خان صاحب اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست عمر چیمہ ہے, انہوں نے وہ بھی خاصے سادہ ہے, انہوں نے بڑی محنت سے ایک وہ پنڈورا لیکس نکالی تھی. تو وہ پنڈورا کا تو وہ سمجھے کہ انہوں نے پنڈورا کا ایک بنا کے وہ بتی بنا کے, سمجھ تو آپ گئے کہ کیا مطلب اس کا. تو پنڈورا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. 700 لوگوں کے نام تھے اور ساری حکومت آگے لگی ہوئی تھی, لیکن پنڈورا تو کہیں گیا ہے. ساری ایکسرسائز کے اندر پنڈورا یعنی پاناما جب آیا تھا تو طوفان آ گیا تھا, اور پنڈورا جب آیا تو ایک پتا نہیں ہلا. اب وہ کیوں نہیں ہلا وہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. لیکن وہ عمر چیمہ 20 کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ لوگ امید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم سول بالادستی قائم کرنے کے بعد پارلیمنٹ کا وقار بحال کریں گے, باقاعدگی سے پارلیمنٹ جائیں گے, وہاں پوچھے کے سوالات کا جواب دیں گے, خود کو ملنے والے تحائف کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے, اور جس کے اوپر بڑا رولا پڑا ہوا ہے. پھر الیکشن کمیشن کی ازادہ حیثیت پر جنہوں نے انگلیاں اٹھائی اور وزراء کے خلاف ایکشن لیں گے. فیک نیوز بل لانے سے قبل اپنے خلاف جو ہتک عزت کا مقدمہ ہے اس کا سامنا کریں گے, اس میں تو خاصا پیش ہی نہیں ہوتے. چیئرمین سینٹ کی تقرری کے لیے آئین کے مطابق, چیئرمین سینٹ نہیں بلکہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے. پنڈورا لیکس میں جن کے نام آئے ان سے استعفیٰ طلب کر کے تحقیقات کریں گے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. خاص صاحب کوئی ایسا کام تو کر ہی رہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاں سیاسی طور پر سوچنا ہوتا ہے وہاں عسکری طور پر سوچتے ہیں, اور جہاں عسکری طور پر سوچنا ہوتا ہے وہاں سیاسی طور پر سوچتے ہیں. تو ہمارے کپتان تو ایسے ہی ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو دکھاتے ہیں. رؤف کلاسرا بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور اکثر تحقیقاتی خبروں پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس صورتحال کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ دیا کہ کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا پر یہ خاصا وائرل ہے کلپ, تو آپ بھی دیکھیے. کمنگ ٹو یور پوائنٹ سر, میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو اس بات سے افینڈ ہو گئے, جو پاپولر لیڈر ہوتے ہیں یا ہیرو ٹائپ ہوتے ہیں نا, جس نے ساری عمر اس کو یس کے طور پر آنسر لیا, the people who don't take no as an answer. اب یہ ان کا بھی تھوڑا سا, پنڈی والے ہمارے بھائیوں کو بھی ذرا تھوڑا سا بلیم شیئر کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک بچے کو 3 سالوں میں عادی کر دیا. مطلب میرے گھر میں بھی میرے بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ سب کے ہوتے ہیں. اب ہر وقت میں بچے کو, اچھا میں ان والدین میں سے تھا جو سپیل کرتے ہیں چلڈرن کو, ون آف دوز, میری بیوی ہمیشہ لڑتی ہے مجھ سے اس بات پہ. اب آپ نے آ کے بچے کو 3 سال عادی کر دیا کہ جو وہ منہ سے نکالے گا آپ نے پوری کرنی. ایک دن کہتے ہیں نو یہ تو نہیں ہوگا, تو بچہ تو صاحب سے ریئیکٹ کرے گا. آپ نے خان صاحب کے لیے فائر فائٹنگ کی ہے, خان صاحب کو ہر چیز آپ نے مینج کر کے دی ہے. ان کو پہلے 3 سے چھوٹا سا کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا آپ نے میڈیا مینج کر کے دیا, آپ نے میڈیا مالکان مینج کر کے دیے, اینکرز مینج کر کے دیے, آپ نے آ کے پولیٹیشن مینج کر کے دیا, پوزیشن مینج کر کے دی, نیب مینج کر کے دیا, آپ نے پارلیمنٹ مینج کر کے دیا, آپ نے سینٹ مینج کر کے دیا, آپ نے بلوچستان, نیم اینی تھنگ. ایون آپ کو بتاؤں
آپ ان سے بعد میں پوچھ لیا، نام بتا دوں گا کہ 2-3 بڑے اینکرز کے انہوں نے ٹویٹس عمران خان صاحب نے ڈیلیٹ کروانے تھے، وہ بھی وہی مینج کر کے دیا کہ ان کو کہیں ٹویٹ ڈیلیٹ کریں، عمران خان صاحب نے میسج بھیجا اس کو ٹویٹ ڈیلیٹ کریں. آپ جب اتنا اندر آ گئے تھے، اتنی چیزیں مینج کر رہے تھے، پھر تو اگلے بندے سمجھنا تھا. Allegedly انہوں نے ٹویٹ بہرحال میرے پاس میں آپ کو بتا، چلو allegedly کہہ رہے ہیں، آپ ایڈیٹر ہیں، میں رپورٹر ہوں، فرق یہ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، میں مان لیتا ہوں میں. سو آپ نے جب اتنا کچھ مینج کر کے دیا ہے چیزوں کو، اب آخر پہ انہوں نے مانگ لیا، کچھ چاند نہیں مانگا تو انہوں نے 6 مہینے مانگے ہیں جناب. کہ یہ جو میرے فیوریٹ ہیں جنرل فیض صاحب، ان کو 6 مہینے رہنے دیں. حالانکہ وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں افغانستان، اور اس کے جواب میں جو میری اطلاع تھی، باجوہ صاحب نے ان کو بتایا کہ جناب یہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ آئی ایس آئی ایز این انسٹیٹیوشن کے طور پر ہینڈل کرتی ہے اس کو، افغانستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ یا دنیا بھر کی ہو. یہ ایز این اس میں انڈیویجول کے طور پر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نئے جنرل جو آئیں گے وہ آ کے انسٹیٹیوشنل سپورٹ ملے گی، افغانستان ہم مینج کر رہے ہیں، آگے کر لیں گے. اور فوج ہمیشہ مینج کرتی رہی ہے یہ جتنے ریجنل سیکورٹی ایشوز ہے. کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان تو نہیں مینج کرتے رہے. اب یہ بہانہ ہے بیسیکلی، میرا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض صاحب کو رکھنے کا عمران خان صاحب نے دیا، جو آرمی نے بائی نہیں کیا وہاں سے آگے سے، جس سے سارا یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. سو عمران خان صاحب کو ان کے جنرل فیض صاحب کی ضرورت اپنے پرسنل ایشوز کے لیے تھی، پولیٹیکل ایشوز کے لیے تھی. اگر allegedly کہ انہیں یہاں پہ جو مینجمنٹ جو ہو رہی تھی، جو کی جا رہی تھی ان کے فیض صاحب کے ذریعے، اگر ان کے یہ لگا ہے نیا بندہ آئے گا 6 مہینے سال. وہ ایک بڑا مشہور فلمی ڈائلاگ ہے نانا پاٹیکر کا ہے کہ سالہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے. تو یہاں مچھر کی جگہ اگر ایک نوٹیفیکیشن لگا دیا جائے تو موجودہ صورتحال کی پوری عکاسی کرتا ہے. ہاں صاحب اگر کوئی بہت بڑی گیم کی بجائے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے اور ستاروں کی چال پر چلنے کی بجائے طوطے کی نکالی فال پر صبر و شکر کر لیتے تو کم از کم وہ ان لوگوں سے بچے رہتے جو ان کے نہیں تو ان کے مخالفین کے ناقص ضرور ہیں. جب خان صاحب کو لایا گیا تھا تو اس وقت بھی انہیں اپوزیشن کہتی تھی یہ لاڈلے ہیں، اس قسم کے خطاب دیے جاتے تھے. اب وہ بگڑے ہوئے بچے تک بات پہنچ گئی ہے. تو یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خان صاحب کی حکومت سب کو معلوم ہے کہ کون چلاتا ہے، جنہوں نے خان صاحب کو 3 سال عدلیہ، نیب، میڈیا، صحافی بلوچستان اور پارلیمنٹ، حتیٰ کہ اپوزیشن، یہ سب مینج کر کے دیے ہوں. اور بقول روف کلاسرا تو ان کو اس بات کا ڈر خوف تو رہے گا کہ ان کی جگہ آنے والا ان کے اس طرح ناز نخرے برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو حکومت کون چلاتا ہے، ورنہ اتنی خراب کارکردگی جو 3 سال سے حکومت کی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود خاص طور اقتدار میں ہے تو سمجھ جانا چاہیے. اب بہت سے لوگ یہ اپوزیشن کہتے ہیں کہ اپوزیشن ماٹھی ہے، اپوزیشن کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو دوسری طرف دیکھیں خان صاحب اور خان صاحب کے آس پاس اور پیچھے کون کھڑے ہیں. یہ جو روف کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ بھی اپوزیشن جماعتوں کو یہ تارے دیتے رہے کہ ان میں کوئی دم خم نہیں، تو یہ بات ان کو پہلے دن سے معلوم ہے کہ مسئلہ دم خم کا نہیں ہے. مسئلہ تو ان طاقتوں کا ہے جو خان صاحب کے پیچھے کھڑی رہی ہیں، اور حکومت کی نالائکیوں کا سارا بوجھ ان پر پڑ رہا ہے. تو مین سٹریم میڈیا پر تو ڈکے چھپے انداز میں بات کر لی جاتی ہے، لیکن عام لوگ جو نا، عام جنتا جناردن جنہیں عوام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پبلک ہے، یہ سب جانتی ہے. تو پبلک میں تو اس پرسیپشن کی بہت زیادہ، یعنی اس بات پہ بہت زیادہ وہ کنونسڈ ہے، پرسیپشن بہت تگڑا ہے. عام لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ سب الوژن ہے، سراب ہے. حقیقت وہی ہے جو ہمارے دوست بیان کر رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دور جہالت تھا جب مہنگائی ذرا سی بڑھتی تھی، 1% بھی بڑھتی تھی تو یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ غریب کا کیا بنے گا، غریب کہیں مر نہ جائے. تو غریبوں کے لوگوں کو بڑی فکر ہوتی تھی. اب الحمدللہ 5% تک بڑھ گئی ہے، لیکن لوگ پہلے سے زیادہ خوشحال ہیں. اور خاص طور اپنے اراکین اسمبلی کو کہتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بتائے کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے، اور دنیا میں مہنگائی زیادہ، ہم نے تو کوئی مہنگائی کی نہیں ہے. بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی پچھلے سال، بلکہ 2 مہینے پہلے، مہینہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اس سال پہلے سے زیادہ مہنگائی ہوگی. ایک تو ان کو سینٹ کی سیٹ ہی ملی، وہ وزیر نہیں بن رہے، مشیر بنیں گے، اور اوپر سے انہوں نے خبر یہ سنا دی تھی قوم کو پہلے مینٹلی پریپیئر کر دیا تھا کہ اس سال پہلے سے زیادہ مہنگائی ہوگی.
تو اس کا آغاز ہو گیا، کیونکہ سکون صرف قبر میں ہے اور مہنگائی عارضی ہے، چونکہ دنیا بھی عارضی ہے، تو بجلی 1 روپیہ 68 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا ہو گیا جس میں مختلف برانڈ کے گھی کی قیمتوں میں 40 روپے سے 1090 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے، اور پیٹرول بھی مہنگا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو گھبرانا آپ نے بالکل نہیں، جو میں نے کہا کہ دنیا عارضی ہے تو مہنگائی بھی عارضی ہے۔ بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے فیڈرل کیبنٹ نے، اور کہا یہ کہ سماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ 1 اکتوبر سے ہوگا، یعنی یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس میں بجلی کے بل جب لگ کر آئیں گے تو اس میں یہ جو حکومت نے اضافہ کیا ہے یہ اس میں شامل ہوگا، تو اسے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فرمائش ہے آئی ایم ایف کی، تو آئی ایم ایف کی فرمائش پر عوام پر مہنگائی کا بم مار دیا گیا۔ اب حکومت اسے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرے کہے کچھ اور کہے۔ آج یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو بجلی ہمیں پڑ رہی ہے وہ اس کا جو ڈفرنس ہے، یعنی ہمیں 2 روپے مہنگی پڑ رہی ہے اور ہم نے صرف 1 روپیہ چند پیسے اضافہ کیا، تو حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق اس اضافے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ اب یوٹیلیٹی سٹور کی بات کر لیں تو یوٹیلیٹی سٹور پر ملنے والے ڈالٹا گھی کی فی کلو قیمت میں 109 روپے اور 10 لیٹر کین میں 1090 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈالٹا گھی کا 10 لیٹر کا کین 2500 روپے سے بڑھ کر 3590 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس طرح اور بہت سے گھی ہیں جن کے ہم نام تو نہیں لے سکتے، مختلف برانڈ ہیں، لیکن ان کے جو قیمت ہے ان کی ایک کی 10 لیٹر ٹین کی قیمت میں 475 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور 5 لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت میں 463 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور کوکنگ آئل ہے اس کی قیمت میں 465۔ تو بہت سارے جو مختلف برانڈز ہیں ان کے نام بھی میں نہیں لے رہا، لیکن ان کی قیمتوں میں جو میں نے مجموعی طور پر بتایا کہ کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس پر اپوزیشن نے ہلکی سی ری رو کی ہے۔ اب کل جلسہ ہے پی ڈی ایم کا فیصلہ آباد میں، تو اپوزیشن مہنگائی کے حوالے سے پہلا بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اپوزیشن کی اگلی جو موومنٹ ہے اس میں مہنگائی کو فوکس کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بجلی، پیٹرول اور ٹیکس میں اضافے کو منی بجٹ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بجٹ تقریر میں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی شہباز شریف نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ ہے کہ حکومت مہنگائی کرے گی، منی بجٹ لائے گی، تو وہ سچ ثابت ہو گیا ہے، اور خاص صاحب پاکستان اور عوام کے لیے بلکہ آئی ایم ایف کے لیے کام کریں۔ حکومت کی جانب سے جو بجلی مہنگی کی گئی ہے اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی ہے کہ ہم بجلی خریدیں نہ خریدیں، بجلی گھروں کو ہم نے کرایہ دینا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ماضی کی حکومتوں نے مہنگے منصوبے لگائے، تو یہ وجہ ہے بجلی مہنگی کرنے کی، تو انہوں نے نئے گیس کنیکشن پر پابندی لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، یعنی بجلی بھی مہنگی کر دی ہے۔ اب جن کے گھر میں تو گیس ہے وہ ٹھیک ہے، اب نئے گیس کنیکشن اب فی الحال کسی کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ حکومت کی جانب سے جو مہنگائی اور اذیت کا ایک بم گرایا گیا ہے، اذیت ہی ہے نا، جن کو سردی میں گیس چاہیے تھی یا نیا کنیکشن چاہیے تھا، تو جن کے پاس کنیکشن ہے ان کو تو گیس آبویسلی بہت مشکل ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں ملے گی، اس لیے تو انسینٹیو دینے کی جا رہے تھے کہ جی ہم بجلی کے بل میں ان کو کمی کر دیں گے، بجلی کے ہیٹر لگا لیں، جو گیس ہیٹر ہوتے ہیں یا جو پانی گرم کرنے کے ہیٹر ہوتے ہیں ان کو بجلی پہ کنورٹ کر لیں تو حکومت ان کو رعایت دے گی۔ یہ پچھلے تجویز سامنے آئی تھی، آج اس پر بات نہیں کی گئی، اور گیس کے نئے کنیکشن پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ ہے مہنگائی کی صورتحال۔ لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ خبریں اور بھی ہیں، لیکن گفتگو کرتے ہیں عارف حمید بھٹی گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں، اور وہ بتا رہے ہیں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اور موجودہ پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ اپوزیشن از سنیفنگ کہ سب اچھا نہیں ہے، یہ ٹائم ہے گھسنے کا، باہر روڈ پہ آنے کا، کہ حکومت پہ مزید پریشر ڈالا جائے۔ ڈو یو ایگری ود دس؟ بھٹی صاحب۔ ہاں ایگریڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہو گئی تھی، یہ حکومت ہی اپنی اپوزیشن ہے۔ وہ میں بتا رہا تھا نا، توشہ خانہ پہ آتا ہوں، ناصر درانی سے جہانگیر ترین تک، کاظم سواتی سے زلفی بخاری تک، بی آر ٹی سے ممنوع فنڈنگ کیس، ہم روس کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ، مہاتیر محمد اردوان ہمارے بڑے ہیں یا سلمان بن محمد، فرینچ صدر فون مسئلہ ہو، مودی تعریف ہو، بائیڈن فون ایشو ہو، گندم، چینی، ایل این جی،
IMF معاہدہ, افغانستان ایشو اور یہ سندھ جزیرے ایشو, نیا لاہور منصوبہ, تو سارے آپ دیکھ لیجئے. دوسری بات, آپ توشہ خانہ ایک دیکھیے, سب ہمیں کس نے بتایا تھا؟ عمران خان صاحب نے سکھایا, پڑھایا. کل بھی میں اور فرق بھائی ایک پروگرام میں تھے, تو اس میں بھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. کیسا آج ہائی کورٹ بھی حیران رہ گئی کہ تحفے بتانے میں کون سے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا, ہر ملک بتاتا ہے کہ اتنے تحفے تھے وہ توشہ خانہ میں جمع ہو گئے, اتنے تھے جو ہم نے لے لیے, اس کی اتنی قیمت تھی جو دے دی. پھر یہی نواز شریف صاحب پہ وہ کرتے تھے کہ تحفے یہ گھر لے جاتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ لے گئے, اور وہی خط ان کا پیش کر دیا. اب اسی طرح یعنی ایک میں کل بھی فرق بھائی کی توجہ دلوا رہا تھا کہ عرب شہزادوں کا شکار تھا, سب سے ہارڈ پوزیشن لی تھی عمران خان صاحب نے. KP میں ایک عرب شہزادے کو جرمانہ کر دیا تھا, باقیوں کے وہ پرمٹ منسوخ کر دیے تھے. اب پچھلی کابینہ میں عرب شہزادوں کو نہ صرف شکار کی اجازت ملی ہے بلکہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے. اسی طرح پروٹوکول کے خلاف تھے, ایک کابینہ میٹنگ میں اب اسلام آباد میں پروٹوکول فورس بنا دی گئی ہے. تو اور اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے گا, مہنگائی بھی چھوڑ دیں, بے روزگاری اور غربت بھی چھوڑ دیں, جو عوام کے اصل مسائل ہیں. اپنے انہوں نے کیے احتساب, جیسے آپ نے بتایا 6-7 پبلک رپورٹیں پبلک کی, تو آپ بتائیے ان رپورٹوں کے بعد بہت اچھا اقدام تھا, ان رپورٹوں کے بعد ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا احتساب گھر سے ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیا نوکریاں مل گئی؟ 3.25 سال گزر گئے, یہ لاسٹ ایئر ہے, اس کے بعد اگلا الیکشن ہے. کیا 50 لاکھ گھر بن گئے یا نہیں بنے؟ نئے صوبے کے وہ سیکریٹریٹ سے آگے بات نہیں گئی. IMF چھوڑ دے. کل تک جو حکومت پر تنقید کرتے تھے یا اس قسم کی باتیں کرتے تھے, انہیں یہ تانے دیے جاتے تھے کہ وہ لفافہ جرنلسٹ ہے. تو کیا آج اس بات کی اجازت ہے کہ جو لوگ تعریف کرنے والے تھے وہ تنقید پر اتر آئے ہیں, تو یہ کہہ دیا جائے کہ انہیں بھی کوئی لفافہ نہیں ملا؟ جب تبدیلی کی وہ کہتے ہیں تبدیلی کی تھاپ پر رقص کیا جا رہا تھا, اور جھوم جھوم کے بہت سے ہمارے دوست قوم کو بتا رہے تھے کہ ایک مسیح آ چکا ہے, تمام دکھوں کا مداوع کرے گا, تو یہ سوال اس وقت بھی ہم اٹھاتے تھے کہ دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو بہت سے لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم حکومت کی اپوزیشن کر رہے ہیں. تو ہمارا کام سوال اٹھانا ہے, جو سوال آج ہمارے دوست اٹھا رہے ہیں ہم 3 سال سے اٹھا رہے ہیں. میرے جیسے لوگ کب سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور باقی وہ کہتے ہیں نا بھگتنے کے بعد بول رہے ہیں. لیکن اس لیے نہیں کہ ہمارے دوستوں کو کوئی حقیقت نظر آنے لگی ہے. یہ جو سو کال لڑائی ہو رہی ہے یہ اس کے آفٹر شاکس ہے, جس کی حقیقت یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر جن میں لڑائی ہو رہی ہے وہ جانتے ہیں. تو ہوا کے رخ پر پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں, یعنی کل تک ہوا جس طرف تھی آج چونکہ مخالف ہے تو پتنگوں کا رخ اس طرف ہو گیا ہے. کل ہوا موافق ہو جائے گی تو پھر سے محبت کا رنگ چڑھ جائے گا. اور شہزاد چودھری گفتگو کر رہے ہیں, ایئر وائس مارشل رہے ہیں ایکس, اور گفتگو کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کے اوپر. ان کا موقف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اور شہزاد چودھری گفتگو کر رہے ہیں, ایئر وائس مارشل رہے ہیں ایکس, اور گفتگو کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کے اوپر. ان کا موقف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ویسے جو مریم نواز صاحبہ نے آج ایکسپلیسٹلی بیان کیا ہے کہ جی کوئی جادو ٹونا ہو رہا ہے, کوئی جنات سے پوچھا جا رہا ہے, کوئی طوطا فال نکالی جا رہی ہے. ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں صداقت صاحب کہ ریلیجیس جو ہے وہ فیکٹر ہے پرائم منسٹر کے ڈیسیژن میکنگ میں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنے اہم ترین فیصلے خاص طور پہ جو ابھی ہوا ہے اسی طرح ہونے چاہیے؟ برکت پڑتی ہے. جی کامران, بہت بدقسمتی ہے کہ پاکستانی افواج کی پروموشنز اور ان کی پوسٹنگ جو دیکھیں, سوال یہ کہ صرف فوج ہی کیوں, کسی بھی حوالے سے پاکستان کو دنیا میں تماشا نہیں بننا چاہیے. بدقسمتی سے جب سے خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں شاید ہی کوئی ایسا مخالف سیاستدان ہو جس کا دنیا میں تماشا نہ بنایا گیا ہو. پائلٹوں کی جعلی ڈگریوں سے لے کر بیوروکریسی کی کرپشن کا ڈھول پیٹنے تک ہم نے ہر بات پر پاکستان کا تماشا بنایا ہے. کوئی ہائی پروفائل تقرری ایسی نہیں ہوئی جس پر شور نہ مچاؤ. خان صاحب دنیا بھر میں جا کر اس بات کا شور مچاتے رہے کہ پاکستان میں سارے سیاستدان کرپٹ ہیں, بلکہ سارا نظام کرپٹ ہے, لوگ کرپٹ ہے. کیونکہ جو خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں ان کا بھی بہت بڑا ووٹ بینک ہے, تو اگر ان کے لیڈر کرپٹ ہیں تو فالوور آبویسلی کرپٹ ہوں گے. تو کیا اس وقت دنیا میں ہمارا تماشا نہیں لگا؟ تو تماشا تو لگ رہا ہے.
اسی شور کی وجہ سے سرمایہ کار بھاگ گیا، سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا، بیوروکریسی کا تماشا بنایا گیا، پائلٹوں کو دنیا بھر میں بدنام کیا گیا۔ آج دنیا بھر میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں کوئی خود مختار حکومت نہیں ہے، اس لیے دنیا ہم سے بات نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی تقرری جو آئینی طور پر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی۔ کوئی قانون بنانا ہو تو ہم ڈھنگ سے ایک بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو میرا جو مدعا ہے، میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، آپ کی ذاتی لڑائی ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک کی بدنامی ہو۔ یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور خان صاحب کی ایکس اہلیہ ریحام خان خان صاحب کے دوست زلفی بخاری کے خلاف خط عزت کا مقدمہ ہار گئی ہیں۔ اب ریحام خان نے کوئی الزام لگایا تھا زلفی بخاری پر، وہ الزام تو خیر بہت سے لوگوں نے لگایا تھا، لیکن چونکہ ریحام خان برطانوی شہری ہیں اور زلفی بخاری برطانوی شہری ہیں، اور ریحام خان نے اس پر ایک ویڈیو لاگ کیا تھا، اس ویڈیو لاگ کی بنیاد وہ ساری انفارمیشن تھی جو میڈیا میں آلریڈی تھی، تو عدالت میں وہ یہ کیس ہار گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری نے لندن ہائی کورٹ میں پرائم منسٹر کی سابق اہلیہ ریحام خان کے خلاف خط عزت کا مقدمہ کیا تھا، جو انہوں نے جیت لیا ہے۔ اب عدالتی حکم کے مطابق ریحام خان کو زلفی بخاری کو 50,000 پاؤنڈ بطور ہرجانہ ادا کرنا ہے۔ دوسری طرف لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ریحام خان نے زلفی بخاری کو مقدمے کے اخراجات اور ہرجانہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں زلفی بخاری سے ان الزامات پر باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے۔ تو ان کی معافی پہلے سن لیں، کیونکہ ریحام خان خان صاحب کی اہلیہ رہی ہے، اور جب یہ ریحام خان خان صاحب کی زوجیت میں تھی تو اس وقت بھی ان پر بہت سارے اعتراض ہوتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریحام خان جو ہے وہ مخالفین کے کیمپ میں ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے بطور جماعت کو بہت بڑا مورل کیس جیت لیا ہے، اور ہم ان کی مورل سٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ تو بھائی یہ گھر کی بات تو گھر میں ہی گھوم رہی ہے نا، ہمارے لیے زلفی بخاری، ریحام خان سب ایک ہی اس میں ہیں۔ اب ریحام خان اگر ان کی اہلیہ نہیں رہی تو زلفی بخاری کون سا ان کے ایڈوائزر ہیں؟ تو ریحام خان کے بہرحال چونکہ برطانیہ کے لا ایسے ہے کہ برطانیہ میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اس لیے تو خان صاحب وہ مقدمہ جو نیب ہاری ہے شیری فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا، وہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ اب ریحام خان نے ویڈیو لاگ بنایا، پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے ویڈیو لاگ بنائے گا اور اپنی طرف سے کوئی دو چار باتیں کرے گا۔ اب میرے جیسے لوگوں کو مین اسٹریم میڈیا پر جنہیں پروگرام کرنا ہوتا ہے ان کو خاصی مختار طریقے سے کسی کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے، اور میں ویسے بھی تجزیہ دیتا ہوں، زیادہ میرا کام نہیں کہ خبریں یہ ایلیگیشن لگاؤ، جو آلریڈی چیزیں ان ہوتی ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو ریحام خان کی معافی ہے، ظاہر ہے وہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ یہ 6 اور 7 دسمبر کو 2019 کو یوٹیوب میں یہ انہوں نے یہ ویلاگ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیو یارک میں جو پاکستان کا روز ویلٹ ہوٹل ہے اس کی فروخت میں زلفی بخاری کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، اور انہوں نے اس کو سستے داموں بیچنے کی کوشش کی ہے، بیچنے کے میں انوالو ہیں، اس بنیاد پہ وہ گئے تھے۔ ویسے پاکستان کے اندر اس پہ کم از کم کوئی 2 درجن صحافیوں نے سیم خبر اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، لیکن یہ فرق ہے پاکستان کے لا کا اور باہر کے قانون کا کہ آپ کو جو بات کرنی ہے وہاں ثابت کرنی ہے۔ یا تو پرائم منسٹر بھی یہ کہہ دیتا جی کہ مجھے 10 ارب کی آفر کی گئی تھی، اور پھر جب عدالت بلاتی ہے انہیں تو پیش ہی نہیں ہوتے۔ تو ریحام خان نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیں۔ میں نے 23 مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ زلفی بخاری نے کرونا انتظامات کے حوالے سے اپنی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی تھی۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے ہیں، جیسا کہ زلفی بخاری پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات میں شامل نہیں تھے۔ ان تمام چیزوں کی اشاعت پر زلفی بخاری کو کافی تکلیف، پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر میں ان سے غیر مشروط معافی مانگتی ہوں۔ میں نے حد تک عزت اور قانونی اخراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر
इत्तफाक की। तो रिहाम खान ने जो एलिगेशन लगाए उन्होंने उसके ऊपर माफी मांग ली है। ये भी ज़ाहिर अदालत ने कहा कि आप गैर मशरूत तौर पर माफी मांगे, जैसे आपने प्रोग्राम किया था वैसे माफी मांगे। तो ये रिहाम खान के हवाले से जो बातें पीटीआई वाले करते थे, उससे पहले और भी लोगों ने करते थे। हमने भी एक प्रोग्राम किया था, बल्कि बहुत से दोस्तों ने, जब उनकी शादी हुई थी तो लंदन में एक डिनर हुआ था, उसमें डिनर एक स्कैम हुआ था बहुत बड़ा। अगर किसी को याद हो, नहीं तो जाके देख सकता है सोशल मीडिया पर। तो वो बाकायदा एविडेंस के साथ एक्सपोज हुआ था, उसमें भी इनका नाम आया था। अब चूंकि ये मामला, अब खान साहब की फैमिली में बात नहीं करते, उनकी एक्स अहलिया भी हमारे लिए उसी तरह काबिल एहतराम है जैसी उनकी मौजूदा अहलिया हैं। ये मामला अब वो कहते हैं ना कि आपस में घर का मामला। हम आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अब खबर है कि पंजाब हुकूमत ने शुगर मिलों पे मारे छापे और महंगी चीनी फरोख्त करने पर शुगर मिल मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक चनार शुगर मिल फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल जंग और पसरूर शुगर मिल गुजरांवाला के मालिकान और इंतजाम के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि चनार शुगर मिल के मालिक जवेद कियानी, शकरगंज शुगर मिल के मालिक मोहम्मद परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसी मिल के जनरल मैनेजर केन और जनरल मैनेजर एडमन, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि पसरूर शुगर मिल के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। अब ये बड़ा दिलचस्प केस है कि जब मुल्क में चीनी महंगी हुई थी तो उसकी तहकीकात कराई गई थी FIA से, और FIA के जो सरबराह है वो वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने इसकी तहकीकात की थी और उन्होंने ही तहकीकात की थी वो जो JIT बनी थी नवाज शरीफ के खिलाफ। तो वो बड़े बड़े तहकीकाती अफसर हैं। उनकी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जो चीनी का बहरान आया था और जिसकी वजह से चीनी महंगी हुई थी, उस पर जो आला सतही रिपोर्ट बनी थी उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें नाम था जहांगीर तरीन साहब का, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे, क्योंकि आधी से ज़्यादा शुगर मिलें सियासतदानों की हैं। तकरीबन 84 मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से आधी से ज़्यादा तो वो है जिनके कोई MNA है, कोई MP है, जो सरकार में रहे हैं। शरीफ फैमिली की बहुत सी मिले हैं। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी 4 मिले हैं। इसके अलावा अभी मोनो लाई, परवेज लाई की फैमिली की बहुत इसके अंदर शुगर के अंदर काम है। तो बहुत सारे सियासतदान हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। लेकिन ये जो शुगर मिलें बताई जा रही है वो शुगर मिलें हैं जो ऑलरेडी चीनी सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि बाकी शुगर मिलों का तो माल दुकानों पे है ही नहीं। मैं खुद इसका विटनेस हूँ। ये जो शकरगंज शुगर मिल है ये आपको हर स्टोर पे नजर आ जाती है। क्वालिटी इसके अंदर है, ज़ाहिर इसकी कीमत वो नहीं जो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है। ये थोड़ी आला क्वालिटी की बेचती है, इनकी पैकिंग वैकिंग अच्छी है। अब हुकूमत ने पता नहीं किस जवाब किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। ख्वाजा आसफ ने मशवरा दिया था कुछ दिन पहले हुकूमत को कि अगर चीनी सस्ती करनी है तो बाहर से चीनी मंगाएं और ये सारी शुगर मिलें बंद कर दें। तो अब शुगर मिलों को हुकूमत बंद करे या ना करे, लेकिन वो जाहिर है शुगर मिल एसोसिएशन ने तो कह दिया है कि अगर हमारे लोग नहीं छोड़े आपने और हमारे मुतालबा नहीं माने तो 1 नवंबर से हम क्रशिंग शुरू नहीं करेंगे। तो ये है खतरे की घंटी कि आपने थोड़ी सी चीनी मंगाई है बाहर से और इधर जो चीनी सप्लाई करने थे उन्हें भी उठा लिया गया है। और अब अगर उनको नहीं छोड़ा गया या शुगर मिल मालिकान के साथ आपके एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर अगले जो चीनी के मामलात है वो फिर आपके बस से बाहर हो जाएंगे और चीनी का वही हाल होगा जो कि इस मुल्क में पेट्रोल का हो रहा है, जिसकी कीमत रोके नहीं रुक रही। तो ये जो एक्ट किया गया है मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वजूहात है। अगर ये उस तहकीकाती रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई होती जो कि FIA ने बनाई थी तो इसको किसी हद तक वैलिड समझा जाता था। लेकिन अब उन मिलों के मालिकान को जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर चीनी सप्लाई कर रहे हैं और मुल्क में चीनी की कम से कम किल्लत नहीं होने दे रहे, क्योंकि चीनी शॉर्ट थी। अब ये जो 2-3 लोग सप्लाई कर रहे थे, इनके अलावा बाकी तो चीनी पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं, अफगानिस्तान भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, उन पे हाथ नहीं डाला गया क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है इनको उठा के बंद। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 8 मिले हैं और वो 8 की 8 मिलों का माल कहाँ जाता है किसी को नहीं पता और महंगाई में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जहांगीर तरीन की 2 मिले हैं और शरीफ फैमिली की 9 और जरदारी साहब की 4। इसके अलावा जो मैंने आपको नाम बताए इनमें से कोई किसी का हाथ नहीं डाला गया जो कारोबारी अफराद है। अब ज़िका अशरफ साहब ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जाहिर उनका
ان کا بھی پولیٹیکل تعلق تو ہے پیپلز پارٹی سے، چیئرمین ہے پی سی بی کے، لیکن وہ کاروباری آدمی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے اس کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور اس طرح لوگوں کو اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. ان کا موقف بھی سن لیں وہ کیا فرماتے ہیں. وہی رہی ہے، پہلے 84 روپے تھے، انہوں نے ریپیئر کر کے 84 روپے 25 پیسے کر دی، اور وہ وہی کا وہی ہے، کیونکہ وہ اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے. حقیقت کی وجہ سے یہ پرائس نہیں ہو رہی. عوام کی جیب پہ ڈاکہ بھی پڑا ہے، ہماری جیب پہ زیادہ ڈاکہ پڑا ہے، زیادہ وہ چینی کا ریٹ بڑھ گیا. اب عوام کی جیب پہ ہم نے ڈاکہ کس طرح مارا ہے؟ آپ نے کہا جی عوام کی جیب پہ ڈاکہ تو ہماری جیب پہ پڑ گیا کہ چینی 104 روپے کاسٹ کرتی تھی اور 84 روپے میں بکتی ہے. اب وہ گریجولی چینی جب بڑھی تو ریٹ بڑھتا گیا اور 95 90 100 تک گیا. ابھی بھی کاسٹ جو ہے ہم نے 20 بار کہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ اور بٹھائیں اور ان کو کاسٹ نکال دیں. گورنمنٹ اس بات پہ آتی نہیں ہے، وہ اپنی ایک یکطرفہ فیصلہ کر دیتی کہ یہ چینی کی قیمت ہے. 4 بار یہ ایسوسیشن کے بعد سیکرٹری صاحب، ایک سیکرٹری صاحب، دوسرے سیکرٹری صاحب کے بعد قیمت وہی رہی ہے. پہلے 84 روپے تھے، انہوں نے ریپیئر کر کے 84 روپے 25 پیسے کر دی، اور وہ وہی کا وہی ہے. کیوں تو چینی والے جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، ان کو کاسٹ پڑتی ہے اچھی خاصی، اس کی وجہ سے چینی سستی نہیں ہو رہی. لیکن یہ معاملہ ایک طرف ہے یہ، اور وہ معاملہ دوسری طرف ہے کہ جب ملک میں چینی کی قلت پیدا کی گئی، یہ کہا گیا جی وافر مقدار میں اور باہر بھیج دیں، اس پہ سبسڈی لی گئی، تو یہ ایکچولی ڈاکہ تھا جس کا حل نہیں نکالا گیا. تو آج یہ معاملہ سامنے آ گیا کہ چینی کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی بجائے خراب ہونا ہے، اور حکومت نے جو چینی کی قیمت کم کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے 84-85 روپے، اگر وہ مل گئی تو میرا نہیں خیال کیونکہ اس کے اوپر کوئی عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو باہر سے چینی آئی ہے وہ آلریڈی مہنگی آئی ہے، وہ آلریڈی 117-120 روپے کی کاسٹ کر رہی ہے. تو جو یہاں پہ چینی اس سے کم قیمت میں بیچ رہے تھے، شاید 110 کی 105 کی، وہ بہرحال اس سے سستی تھی جو باہر سے آئی ہے، لیکن ان کو بھی اٹھا کے آپ نے اندر کر دیا. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.